खुश आमदीद listeners, I am yours narrator and today we are going to start episode number 22 of तरबते दिल by मन्नत शाह। सर, आप समझ नहीं रहे। मैंने खुद देखा है मोमिन को हॉस्पिटल की लॉबी में, मगर जब तक मैं पहुंचा वो वहां नहीं था। फ़हीम ने यकीन दिलाते हुए कहा था, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। अगर वो किसी मुसीबत में नहीं है तो उसने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया। बीरबल ने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा था, यही तो पता नहीं क्यों बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह मोमिन वाली कड़ी अरसम लोगों से मिल रही है, या फिर मुझे शक नहीं पक्का यकीन है मोमिन आपका भाई अरसम लोगों से मिला हुआ है। उसने राजदाराना तरीके से कहते उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे थे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो मेरा भाई है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने अंदर पनपते किसी अंदेशे को थपक कर सुलाते हुए कहा उससे। मोहब्बत बड़े बड़े काम करवा लेती है, अपनों का खून सफ़ेद कर देती है। आप भी तो अपनी मोहब्बत के लिए अपने भाई के रास्ते में आने से उसे कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरा मकसद आपको आगाह करना था। उसने एक तायराना निगाह उस पर डाले कुछ गहरे लहजे में कहते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसकी बातें बीरबल के कानों में उसके बाहर जाने के बावजूद गूंज रही थी। हाथ बढ़ाकर गुस्से से उसने टेबल पर पड़ा कॉफी का कप नीचे फेंका था। बाहर खड़े फहीम ने जोरदार कहका लगाया था कप टूटने की आवाज पर। नेक्स्ट सीन। हेलो इहाब, डोना कैसा है? मिसेस रंधावा ने कॉल करके परेशानी से पूछा था। मामा, वो अब बेहतर है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि वो अब खतरे से बाहर है। इहाब ने नरमी से बताया था ताकि उसकी माँ ज्यादा परेशान न हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ फाहा को भेज दो प्लीज़। अरसम की भी कुछ खबर नहीं। उसका तो मैंने बहाना लगा दिया कि वो मीटिंग पर इस्लामाबाद गया हुआ है, अर्जेंट जाना पड़ा था उसे। मगर इहाब, हाशिम बहुत परेशान हो रहा है फाहा को लेकर। कहता है उसे हॉस्पिटल देखने चला जाता है। पर इहाब, हम उसे अंदर की बात भी तो नहीं बता सकते ना, कि क्यों अरसम इस निकाह के खिलाफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैं किस किस को संभालूं? उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा था। रिलैक्स मामा, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, परेशान मत हों। मैं ऐसा करता हूँ, मैं डोना के पास रुक जाता हूँ और फाहा को ड्राइवर के साथ भिजवा देता हूँ। उसने अपनी माँ को रिलैक्स करते हुए कहा था। यहाँ आज तो हो जाएगा, मगर कल कल इस कयामत को कैसे संभालूंगी मैं? कैसे ये कह पाऊंगी अरसम जोइस से निकाह करने? वो बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रो दी थी। मामा प्लीज, इतना मत परेशान हो। आप तो हमारी हिम्मत बंधाती हैं। और आप खुद मामा, हमारे पास पूरा दिन पड़ा है कल का और आज की रात। आई प्रॉमिस यू मामा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। अपना खौफ निकाल कर फेंक दे बाहर। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा और अब आप रोएंगी नहीं। कुछ देर तक फाहा आ जाती है आपके पास, आप रिलैक्स करें, अल्लाह आसानियां पैदा करेंगे। कहते हुए उसने फ़ोन रखा था और फाहा की तरफ बढ़ा था। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज़ बताएं, फाहा ठीक तो है? हाशिम दूर से उन्हें रोता देख उनके पास पहुंचा था और परेशानी से पूछा। हाँ जी बेटा, वो ठीक है, बस पहुंचने वाली है, रास्ते में है। और ये आंसू तो खुशी के हैं। उसकी तबीयत का सुनकर खुशी ही इतनी हुई कि वो ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा आंटी, वो डोना नजर नहीं आ रहा क्या? उसने अरसम को हमारे मेरे और फाहा के निकाह के का बता दिया? हाशिम ने तजब्ब से पूछा। हाँ डोना, डोना हाँ, वो उसकी मामा काफ़ी टाइम बाद आई है ना कनाडा से, तो वो बता रहा था कि उन्होंने उसे आने नहीं दिया। कह रही थी कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो कह रहा था कि जैसे ही उसे वक्त मिला वो ज़रूर आएगा। उन्होंने गड़बड़ाते हुए कहा था। चले, ये तो अच्छी बात है, मगर आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सब ठीक तो है ना? उसने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो अरसम को कोई एतराज़ नहीं है। भला उसे कोई एतराज़ क्यों होगा? उसने तो हमेशा फाहा की खुशी ही चाहिए है और वो तुम्हारे साथ खुश है तो यही बेहतर और मुनासिब लगा उसे। उन्होंने माथे पर चमकती पसीने की बूंदों को साफ करते हुए कहा। ठीक है आंटी, मैं ज़रा इंतज़ाम देख लूँ। उसने गहरी नज़रों से उनके चेहरे के तासुरात को खोजते कहा था और फिर वहां से चल दिया था, जबकि मिसेस रंधावा ने बड़ी मुश्किल से अपनी अटकी हुई सांस बहाल की थी। नेक्स्ट सीन। ठीक है, तुम ऐसा करो, कल रात की टिकट्स कंफर्म करवा दो, जकी ने फ़ोन पर कहा था और फिर फ़ोन बंद कर दिया था। आप कहीं जा रहे हैं पापा? हम ना जो ड्राइंग रूम के पास से गुजर रही थी उनकी बात
करता देख कर ना रह ना सकी और पूछ बैठी, मैं नहीं, तुम दोनों जा रही हो? उन्होंने सर्द नजर हमना और पीछे से आती जैनब पर डालते हुए कहा था, व्हाट? हम दोनों? मगर हमारे तो कहीं जाने का प्लान नहीं है। फिलहाल हमना को तो मानो सर पर लगी थी। नहीं, नहीं है तो बना लो, और मैं मौसम इरादा कर चुका हूं। अब से तुम लोग वहीं रहोगी, मैं भी यहाँ से सारा बिजनेस वहीं शिफ्ट कर लूंगा। उनके लहजे की सर्द महरी बता रही थी कि वो अपने हुक्म से पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या हो गया? क्या हो गया है डैड? आपको सब कुछ जानते हुए भी आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हमने ने हाथ में पकड़ा क्लच सामने दीवार पर दे मारा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन ड्रामों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस सब से मुझे कुछ भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चाहो रह लो, चाहे रो लो, चला लो। जो फैसला मैं कर चुका हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। पैकिंग करनी है करो, नहीं करनी है ना करो। एक बात कान खोल कर सुन लो, कल शाम तक का वक्त है तुम दोनों बहनों के पास। अगर नहीं मानी तो मैं खुद अपने हाथों से जान से मार दूंगा तुम दोनों को, और यकीन मानो मुझे जरा अफसोस नहीं होगा। उंगली उठाकर अपने फैसले की नोयत उस पर आगाह की थी। मगर पापा, मेरे फैसले में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जैनब की बात काटी थी। मैं तैयार हूं जाने के लिए, जहां आप कहेंगे वहां, मगर मेरी एक शर्त है। बाप को जाते देख हमना ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा। जैनब ने उसकी तरफ होको की तरह देखा था, जबकि जकी के कदम भी रुके थे उसकी बात सुनकर। कौन सी शर्त? जकी ने पलटते बगैर पूछा। मुझे एक हफ्ता चाहिए मजीद, बस। उसके बाद आप जैसे कहेंगे, जहां कहेंगे मैं चली जाऊंगी। हमना ने जमीन को घूरते हुए कहा। तुम क्या समझी? एक हफ्ते में तुम क्या कर लोगी? हाँ? क्यों दीवारों से सर टकरा रही हो? होश के नाखून लो लड़की, ये मत भूलो कि जो कुछ भी तुम करती आ रही हो वो मुझसे छुपा हुआ है। दनाते हुए वो उसके सर पर पहुंचे थे और गरजदार आवाज में गोया हुए थे। मैं क्या करती हूँ ये आपका मसला नहीं है डैड। मैंने कहा ना कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बदले में आपको भी मुझे वक्त देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता शायद। उनकी आंखों में आंखें डालती, अपने बाल झटकती वो चैलेंजिंग चाल चलती वहां से निकली थी। जकी ने अपनी मुट्ठियां भींची थी गुस्से में। नजर रखना इस पर, इसकी हर छोटी से छोटी हरकत की खबर रखनी होगी तुम्हें, वरना नुकसान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो अपना बाकी गुस्सा जैनब पर निकालते हुए वहां से निकले थे, और वो हुक्को की तरह खड़ी अपने बाप को देख रही थी। फिर गुस्से से सामने पड़े सोफे पर पांव मारा था कि अपने ही पांव पर चोट लगी थी। नेक्स्ट सीन, वो हॉस्पिटल से लड़खड़ाता हुआ निकला था। गाड़ी में बैठकर कितनी देर स्टीयरिंग पर सर रखा था। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था, और फिर फाहा को पूछे गए सवालों की बाजगश्त उसके कानों में हो रही थी। इस कदर बुरी बुरी तरह टूट फूट का शिकार हुआ था कि एक लम्हे उसे लगा था कि वो ये जो सब कर रहा है वो गलत है। इतने सबके दिल तोड़कर वो सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए ये सब नहीं कर सकता, और दूसरे लम्हे उसे अपना बचपन, अपनी रातों का डर, अपने माँ बाप की जिंदगी की बका के लिए चलते हाथ, खुली आंखें, और फिर उन सब का साकित होना, उसकी दुनिया का मंजमंद होना याद आते वो ढह जाता था। दिल और दिमाग में एक अजीब सी सद जंग चल रही थी, जिसको उसने हालात के सुपुर्द कर दिया था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने गाड़ी का रुख बैंकेट की तरफ मोड़ा था। न चाहते हुए भी उसके कदम खुद ब खुद हसीन सरापा की तरफ बढ़ गए थे, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तैयार बनी बैठी उसकी राह देख रही थी। इस वक्त उसे शदीद सुकून की जरूरत थी, और जो उसे उसकी झलक से ही मिलना था। बारहा वो दिल को समझा चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका बदला है, मगर दिल हमेशा ये बात कहता था कि वो बदला नहीं, वो उसकी थी। सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक वो उसका दीवानापन है, जुनून है, उसका सुकून है। वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ा था। सर अभी भी उसकी बुरी तरह चकरा रहा था, मगर अपनी विल पावर को मजबूत बनाते हुए उसके कदम एक लम्हे में भी नहीं लड़खड़ाए थे।
اور نہ ہی اس نے لڑکھڑانے دیے تھے۔ ارسم اسے سامنے سے آتا دیکھ کر مسز رندھاوا کے ہوش اڑے تھے۔ اگر اس نے یہاں بھی کوئی بات کہہ دی، کوئی تماشا کر دیا تو اتنی دیر سے وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور اب اگر ان کا جھوٹ پکڑا گیا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ یا اللہ خیر! خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی حلق بھی سوکھی لکڑی کی طرح منٹوں میں خشک ہوا تھا۔ ارے ارسم آ گیا ہے! مسز دوراب اٹھ کر اس کے قریب گئی تھی۔ ان کی ہمراہی میں ہی مسز رندھاوا بھی اس تک پہنچی تھی۔ ارے بیٹا، تم میٹنگ پر نہیں گئے؟ سویرا بتا، وہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی ارسم کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ یہیں پر آ جاؤ۔ مسز رندھاوا نے ارسم کی بات کرنے کا موقع دیے بغیر کہا تھا۔ چلو اچھا کیا، اب زوئیشا کے ساتھ بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے کی مہندی کے رنگ میں رنگو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ زوئیشا کے نام پر ارسم نے بے اختیار سامنے اسٹیج پر دیکھا تھا۔ وہ بوٹل گرین گولڈن ورک کی گھیردار فراک میں گولڈن دوپٹہ سر پر لیے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس پر گزب موتیے اور گلاب کے تازہ پھولوں کا سنگار، گلابی ہونٹ اور سرخ چہرہ کسی بھی میک اپ سے آزاد، اور ناک میں چمچماتی لونگ۔ بے اختیار اس کے دل نے بری طرح دھڑکتے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کتنی خوبصورت تھی، کتنی حسین، کتنی معصوم، کتنی دلکش! اس کے چہرے کی معصومیت ہی جان لیوا تھی۔ ہوش اڑانے کے لیے لوگ میکرے کا رخ کرتے ہیں، ہوش کھونے کے لیے کوئی اس طلسم یار کو دیکھ لے تو کئی بار اپنی بے خودی پر رشک کرے، اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس کے بے چین دل کو ٹھہراؤ مل گیا تھا، سکون مل گیا تھا۔ ہاں، شاید اس کے دل کو وہ تنابیں میسر آ گئی تھی جو روح رواں نے دان کی تھی اسے خاموشی سے مسرت کے ہوش باش لمحوں میں۔ جناب، یہ دل کی باتیں ہیں، بے خودی کے بے خود لمحوں میں، وجد کی اونچائیوں میں، حصول کی ہاروں میں، جیتوں میں اور وصل کی بے قراریوں میں میسر آتی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، عشق کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لذت ہم نوائی ہے جو ملتے ہی اور پھر اور کی تشنگی لیے بڑھتی جاتی ہے۔ بھلا محبوب سے نفرت کبھی ہو سکتی ہے؟ اور جس سے نفرت ہو جائے وہ کبھی محبوب ہوتا ہے بھلا؟ اور بدلے وہ تو اسی دن مر گیا تھا جب پہلی نظر نے دل کو اپنے مہر میں کسی طلسم کی طرح جکڑ لیا تھا۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اتنی مہوت سے اپنی پاکیزہ دل ربا محرمہ کو دیکھتا ارسم سلطان چودھری تھا۔ فاحا، لو، فاحا بھی آ گئی، مسز دوراب نے سامنے سے آتی فاحا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم کا بھی ان کی بات سے دھیان سامنے فاحا کی طرف گیا تھا، جو پہلے کی نسبت سوجی آنکھوں کے ساتھ اب کافی فریش لگ رہی تھی۔ مسز دوراب فاحا کو ویلکم کرنے کے لیے ان تک پہنچی تھی۔ ارسم پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز کوئی سین کریٹ مت کرنا، پلیز جو جیسے جا رہا ہے ہونے دو۔ جو بھی کرنا ہوا شادی کے بعد کر لینا، اس وقت تمہاری دو بہنیں کی عزت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرتی یا مزید کچھ کہتی، ارسم لال انگارہ آنکھیں دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور وہ بے بسی کی تصویر بنی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ اس امبریلا کے نیچے آ جائیں۔ سر، آپ دونوں کی انٹری ایسے ہوگی، یہ آٹومیٹک وہیل آپ کو اسٹیج تک پہنچائے گا، آپ نے بس اس پر ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف جاتا، مووی میکر نے اس کی پکس بناتے اس کو وہیل کے پاس جانے کا اشارہ کیا تھا، جہاں اب زوئیشا بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ میم، آپ نے اپنا ہاتھ ایسے سر کو دینا، ایسے ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ دوسرے لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتے کہا تھا، اور یہ دیکھ کر بجلی کی تیزی کی طرح ارسم وہاں پہنچا تھا۔ ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی تمہاری؟ وہ چلایا تھا اس پر۔ یہ تو شکر ہے میوزک کی وجہ سے کسی نے اتنا سنا نہیں۔ سر، میں تو بس میم کو یہ شٹ اپ!
دور ہٹو، آئندہ اس کے قریب نہ دیکھوں میں تمہیں۔ فاصلے پر رہ کر بات کرنا، اور تم شرم نہیں آئی کسی غیر محرم کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اس کا بازو کھینچ کر قریب کرتے؟ اس کو بری طرح ڈانٹا تھا اس نے کہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے وہ 1 منٹ کی تاخیر کیے بنا پلکوں سے گالوں پر لڑکے تھے۔ یہاں کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اور تم؟ ارسم نے اس مووی میکر کو اچھی خاصی سناتے جھٹکتے ہوئے سامنے سے ہٹایا تھا اور پھر زوئشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا بیک ڈور کے پاس قدرے خالی جگہ کی طرف لے گیا تھا۔ یا اللہ، ہمت دینا اس بچی کو، مسز رندھاوا نے دور سے دیکھتے دل میں کہا تھا۔ رونا بند کرو، شرم نہیں آتی؟ ہونے والے شوہر سامنے کھڑا ہے اور تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی تھی۔ اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس پر اچھا خاصا غصہ اتارتا اس نے مجھے وہ بس بتا، اتنے لفظ بول کر ہی اس کی ہمت ختم ہوئی تھی اور بچوں کی طرح اس کے گردن میں منہ چھپائے اس کے سینے کے ساتھ لگے، اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ لے جا کر اس کے پیچھے سے شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ اس کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، گیلے گال اس کی گردن کی سطح سے میس ہو رہے تھے، اس کے جسم کی خوشبو، اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے، اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ خود کا دل بھی تو سلگا ہوا تھا اور اس سے بہتر سکون کہاں میسر آنا تھا۔ اس کی ہچکیاں عجیب دھنیں بکھیر رہی تھی، اس کا لرزتا جسم اس کے پاس ہونے کی گواہی دے رہا تھا اور وہ بھی بس ان لمحوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنی کمزور تھی نا وہ، کیسے اتنے عذاب سہے گی؟ اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کل کے بعد اس کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ وہ سکون نہیں بدلا ہے، ارسم نے سوچتے آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ آنکھیں زور سے میچی تھی۔ کاش وہ اپنے دل کو جھوٹا دلاسا ہی دے سکتا کہ وہ بدلہ نہیں، محبت ہے، اس کی ان گنت محبت، چاہت، دل فریب، رقص کرتی شدت۔ اس کے رونے میں نرمی آتے ہی اس کی اگلی ڈانٹ کی آواز نہ آتے وہ زوئشا کو بری طرح احساس ہوا کہ وہ اس کی ڈانٹ سے چھپ کر اس کے سینے میں ہی جا چھپی ہے۔ جب ہی اس نے سینے سے جلدی سے الگ ہوتی اندھا دھند بھاگی تھی۔ زش! اس کے دور جاتے ہی وہ بری طرح پکارا تھا اسے، مگر وہ بھاگ گئی تھی اپنے آنسو صاف کرتے۔ پاگل! وہ ہنسا تھا کھلکھلا کر، اور تب ہی اس پر یہ ظاہر ہوا تھا کہ اس سے دور جانے والی ہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہے، اس کی مسکراہٹوں کی وجہ تھی۔ تب ہی وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا اور سب کے سامنے آتے ہی اس نے پھر سے اپنے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اور سرد مہری سجا لی تھی۔ وہ پھر سے اسی ویل کے پاس کھڑی تھی، مگر اس بار اس کے پاس مسز دوراب بھی کھڑی تھی۔ آؤ ارسم، تم دونوں کی انٹری ہے، آ جاؤ، مسز دوراب نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر جا کر ویل پر کھڑا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ زوئشا کی طرف بڑھایا تھا، جسے تھام کر وہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سر، میم آپ کی رائٹ سائڈ پر آئیں گی، لیفٹ ہینڈ آپ پیچھے سے لے کر ان کی کمر پر رکھیں گے اور رائٹ ہینڈ پر ان کا لیفٹ ہینڈ آئے گا، مووی میکر نے ڈرتے ڈرتے انسٹرکشن دی تھی۔ ارسم نے پہلو بدلا تھا اور اپنی پوزیشن چینج کی تھی جب ہی اس کے اوپر ایک کلرفل امبریلا آ گئی تھی جو وقتہ فوقتہ ان پر سرخ، پیلے، سفید پھولوں برسا رہی تھی۔ آفرین، آفرین، آفرین! حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ نصرت کے گائے گئے الفاظ ڈی جے نے پلے کر دیے تھے، جو بکھرتی پتیوں کے ساتھ الگ رنگ بکھیر رہے تھے، اور پھر کٹ کٹ کھینچتی فوٹوگرافرز کے ہاتھ تصویریں ایک اسپوٹ لائٹ کی روشنی میں ویل ہولے ہولے آگے بڑھتا انہیں اسٹیج تک لایا تھا، جبکہ ان کی دائیں بائیں سائڈ پر انار الگ جل رہے تھے، روشنیوں سے بھرپور دو چہرے ابھی سب کچھ بھلائے اپنے قیمتی لمحوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ اب ویل اسٹیج کے پاس جا کر رکا تھا، وہ زوئشا کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر اترا تھا،
اور پھر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ سب کی ہوٹنگ کہہ کے اور اوئے ہوئے کی آوازوں میں مجھے نا اس ویل میں ہی کرنٹ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ زینب نے جلے لہجے میں کہا تھا۔ واہ، تم کیا ارسم کو بھی اوپر پہنچانا چاہتی ہو؟ ہمنا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے اللہ نہ کرے، جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا۔ زینب نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل یار، مذاق کر رہی تھی۔ ہمنا نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثر دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا مذاق بعد میں اڑا لینا، پہلے سامنے اپنا مذاق دیکھ لو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی تھی اور اس کا دھیان سامنے کروایا تھا جہاں ارحام اور اشال کھڑے ہنس رہے تھے۔ کسی بات پر ارحام نکلنے لگا تھا ارسم کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر عین اسی وقت اسے سامنے سے آتا دیکھ کر وہ رک گیا تھا اور وہ دونوں اب سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں سامنے مون شیپ بڑے سے بلاک پر فاہا بیٹھی تھی اور اس کے بالکل پیچھے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہاشم کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بلاک پھولوں کی پتیوں میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کلیوں جیسا حسن جو پایا، ہر ادا میں نور ہے آیا، 7 مرے اور 77 گھائل، پریم تو رب کو کیوں ایسا بنایا، تیرا جس سے پڑ گیا پالا، اچھے کو غلط کر ڈالا، تیرا نہیں تیرا کوئی دوش، مدہوش ہے تو ہر مد مست مست، تو چیز بڑی ہے مست مست۔ ڈی جے نے دھنیں بکھیری تھی، ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھی چہرے پر مسکراہٹیں سجائے اپنی قیمتی لمحات کو کیمرے کی نگاہ میں کیپچر کروا رہے تھے۔ سارا ہال شہانیوں سے گونج رہا تھا۔ سب خوش تھے، حسرت سے ان جوڑوں کو دیکھ رہے تھے جن کو رب نے ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ کر لازم و ملزم ٹھہرا دیا تھا، جبکہ وہیں موجود ہمنا اور زینب کے دل سلگ رہے تھے۔ باری باری ان کے دوست احباب آ کر مہندی لگا رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں ڈھولک پر گانے گانا رہی تھیں، جبکہ باقی لوگ رسم کرنے میں مصروف تھے۔ تم ٹھیک ہو فا؟ رسم ختم ہونے کے بعد جب سب گھر کی طرف جانے لگے تو اس نے مسز رندھاوا سے اجازت لی تھی کہ وہ خود فاہا کو ڈراپ کر دے گا، اور انہوں نے اجازت دے بھی دی تھی کیونکہ رسم ختم ہونے کے بعد ہی اچانک سے ارسم کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ گاڑی چلاتے فاہا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا فا؟ وہ اس کی خاموشی پر مزید پریشان ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کیوں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے گھما پھرا کر پھر وہی سوال پوچھا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ، اس نے اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے کہا تھا جب ہی جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی کیوں روکی ہے؟ اس نے گاڑی رکتے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ یہ گاڑی تب تک نہیں چلے گی جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ ان سوجی آنکھیں، اس اترے ہوئے چہرے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ میری فا کبھی بھی ایسی مرجھائی ہوئی نہیں تھی، اور اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تو اب اس شوق کی وجہ۔ جب ارسم نے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ نہیں کہا، اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں رکے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ بدلہ ہے میرا، بس میرا۔ اپنے ہاشم کو بچا سکتی ہو تو بچا لو مجھ سے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور اس جیسے بہت سے کہے گئے ارسم کے جملوں کی بازگشت اس کے کانوں میں ہوئی تھی، اور پھر ڈونا کی حالت، اس کے جسم کو پورے پور سے نکلتا خون، وہ کیا بتاتی اسے اور کیا چھپاتی۔ اس کی پھپھو نے اسے کہا تھا کہ وہ ہاشم کو کچھ نہیں بتائے گی ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا، اور اس سے اب ہاشم سے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب ہی وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگی تھی ہچکیوں سے۔ فا کیا ہوا ہے؟ پلیز کیوں پریشان کر رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ مومن، اس نے کچھ کہا کیا؟ وہ پھر سے سامنے آیا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے کچھ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے، اس کو کھینچ کر سینے سے لگاتے، اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے، کان کے پاس اڑستے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر مومن پھر سے آ گیا تو۔ مومن کا نام سنتے ہی اس نے بڑی آسانی سے اس کے نام کا سہارا لے کر بات چھپانے کی کوشش کی تھی تاکہ اصل بات تک ہاشم نہ پہنچ سکے۔ بس اتنی سی بات پر میری جنگلی بندریا،
نے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے رو رو کر. مجھ پر ٹرسٹ ہے نا ہائی کی جان کو ٹرسٹ می. میں کبھی بھی تم تک اس مومن کو پہنچنے نہیں دوں گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. بس کچھ دن دو مجھے. جیسے ہی وہ اپنے بل سے باہر آئے گا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ریلیکس. اب بالکل نہیں رونا. اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا. تھینک یو ہائی فار بینگ ود می فار پروٹیکٹنگ می. اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا. تھینک یو ایسے نہیں, یہاں سے کرو نا. محسوس کر کے اس کے گلابی ہونٹوں کی نظروں کے حصار میں لیتے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. ہائی پلیز گھر. اس سے پہلے وہ اپنے لفظ مکمل کرتی وہ اسے کھینچ کر قریب کر چکا تھا. بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے قریب آیا تھا کہ گاڑی کا شیشہ زور سے کسی نے کھٹکھٹایا تھا. وہ اس سے پیچھے ہوا تھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں شیشے کے اس پار گئی تھی تو جانی پہچانی شخصیت کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے تھے. گاڑی کے شیشے کے اس پار ارسم کو دیکھ کر فاحہ کے رنگ پک ہوئے تھے, جبکہ ہاشم نے بنا کسی رسپانس کے دروازہ کھولا تھا. اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا, نہ ہی اس نے ڈر ظاہر کیا تھا. اس کی بیوی تھی, اس کے نکاح میں تھی اور اس کی قربت اس کے لیے گناہ نہیں تھی یا حرام نہیں تھی. اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فاحہ کے چہرے کے ایک دم سے رنگ اڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہوا ہے. ریلیکس. اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا اس نے فاحہ سے. وہ جانتا تھا کہ شاید یہ فطری ہے, رخصتی سے پہلے شاید میوب بھی, اس لیے شاید اس کی کنڈیشن اس حد تک چلی گئی ہے. جی ارحم بھائی, اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تھا, جبکہ وہ اس کو کچھ بھی کہے بغیر دوسری سائڈ آیا تھا. گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے فاحہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا تھا. رخصتی سے پہلے میں ایسی خرافات کا قائل نہیں ہوں. عزت بنایا ہے تو اس طرح سڑکوں پر کھلے عام اپنی عزت کے اشتہار نہ چھپواؤ. فاحہ کی کلائیوں پر حتی المکان دباؤ ڈالتے, اپنے لہجے کو تلخ بناتے اس نے قہر آلود نظریں ہاشم پر ڈالتے کہا تھا. پھر اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر فاحہ کو اندر دھکیلا تھا اور اپنی سائڈ آ کر دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور زن کرتے گاڑی اس کے پاس سے لے گیا تھا. سالہ, ایک تو جب بھی میں اپنی بیوی کے قریب آنے لگتا ہوں اس میرے سالے نے آ کر رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا. چلو کوئی نہیں بیٹا ارسم سلطان چودھری, بات تو تم پر بھی آنی ہے. ایسے گن گن کے بدلے لوں گا نا کہ اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کے لیے ترسو گے. ہائے فاح, کیسے گزریں گے چند گھنٹے. اس نے جی بھر کے ارسم کو کوستے آخر میں دل پر ہاتھ رکھتے حسرت سے کہا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھا تھا. پورے راستے اس نے ارسم سے کوئی بات نہیں کی تھی. سارے راستے وہ چپ چاپ بیٹھی بس بے آواز رو رہی تھی. اسے تکلیف ہو رہی تھی اپنی بہن کے آنسوؤں سے, مگر یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں تھی جو اس کے دل میں بدلے کی آڑ میں جل رہی تھی. ایک پل کو دل میں خیال آیا کہ بتا دے فاحہ کو کہ جس کے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ اس کے یتیمی کا باعث ہے. اس کے ماں باپ نے نوچ ڈالا تھا اس کے سر سے ماں باپ کا سائے کو, مگر اگر لمحے یہ خیال آتا کہ نہیں پھر وہ دو کشتیوں کے دامن پر پل پل سلگتی رہے گی, ایک محبت کا گلا گھٹ جانے پر, دوسرا اپنے محبوب کو اپنے ماں باپ کا قاتل ٹھہرائے جانے پر. تب ہی سوچتے ہوئے اس نے تردید کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ اس کی محبت کا قاتل شاید اسے دوبارہ امر کرے, شاید محبوب کی موت پر اسے سکون آ جائے. گاڑی سلطان ہاؤس کے سامنے رکی تھی. اس نے بیبی لاک کھول دیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ سب سے ناراض ہے, وہ اندر نہیں آئے گا, اسی لیے اس نے اسے اندر آنے کا کہا بھی نہیں تھا. وہ باہر نکل کر سیدھی گیٹ کے اندر چلی گئی تھی اور وہ اس کے اندر جانے پر گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا. انٹرنس پر کھڑی مسز رندھاوا نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ارسم اسے چھوڑنے آیا تھا. ارسم اندر نہیں آیا مارشو. انہوں نے فاحہ کو تیزی سے اندر جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا. میرے کہنے سے انہوں نے آ جانا تھا کیا پھپھو؟ وہ ہمیشہ سے وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. ایکسکیوز می. وہ ان سے ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی تھی اور وہ بھی
मुझे दिल के साथ मरियल कदम बढ़ाती अंदर की तरफ बढ़ी थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। इतने सालों बाद ये कौन सा इम्तिहान सामने आ ठहरा था। कमरे में जाकर सोफे पर बैठकर बेतहाशा रो दी थी वो। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। वो हिचकियों से रो रही थी। एक तरफ अरसम था, एक तरफ उनकी मार्शू की खुशियां, एक तरफ उसकी खुद साख्ता सर्द जंग थी, तो दूसरी तरफ उनकी मार्शू की बेपनाह मोहब्बत। वो ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जो उनको होलनाक अंजाम की तबाहकारियां लिए होला रहा था। कभी जिंदगी में इतने कठिन मराहिल, इतने मुश्किल हालात में उन्होंने सफर नहीं किया था जिनमें वो आज सफर कर रही थी। अपने आंसू साफ करके उन्होंने घड़ी की तरफ देखा था जब ही तहज्जुद की अजान की आवाज उनके कानों में गूंजी थी। वो वजू करने चली गई थी। सीन चेंज। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैंने ये गरम गरम चाय तुम्हारे पांव पर गिरा देनी है, जला देना है तुम्हें। वो दहाड़ी थी उस पर। पिंकी प्लीज, ये मेडिसिन ले लो। इसके बाद तुम्हें लगता है सच में एक दफा की बात समझ नहीं आती तो ठीक है, ऐसे ही सही। उसकी बात काटते हुए उसने गरम गरम चाय का कप उसके पांव पर उंडेला था कि वो कर्राह कर रह गई थी और पीछे खड़े शख्स की पनाहों में गिरी थी, दर्द बर्दाश्त न करते हुए। आशिर। पिंकी ने मंतहा को आशिर की बाहों में देखा तो हैरान हुई थी। आशिर को देखकर वहीं आगे बढ़कर झटके से उसे आशिर की तरफ से खींचकर परे किया था कि उस बार वो बाहर से आती मिसेस बाशिम से टकराई थी। चटाख। उससे पहले कि पिंकी मुड़कर कुछ कहती, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था। भाई, उसने बेयकीनी से बाशिम की तरफ देखते अपने थप्पड़ ज़दा गाल पर हाथ रखते हुए कहा था। खबरदार, खबरदार, अगर मुझे भाई कहा तो। इतने साल तुमने मुझे धोखे में रखा, अपने नफ्स की तस्कीन की आड़ में मुझसे मेरी ही बीवी को कसूरवार ठहरवाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही, और मैं चुपचाप किसी कठपुतली की तरह जिस रास्ते पर तुम मुझे मोड़ती रही वहां मुड़ता गया। लानत है मुझ पर जो अपने खून की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि सच्चाई का मुहासबा ही ना कर सका। उन्होंने गुर्राते हुए कहा था। पिंकी के उनकी बात सुनकर रंग फक हुए थे। भाई, ये इन दोनों बहन भाइयों की मिली भगत है। ये मुझसे छीनना चाहते हैं आपको। ये हमेशा से ही यही। चटाक। फिर से उन्होंने पूरी शिद्दत से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था और वो लहराकर नीचे गिरी थी। बाशिम भाई प्लीज नहीं। दोबारा से उनका उठता हाथ देखकर आशिर ने रोका था उन्हें। नहीं यार, मत रोको मुझे, जलील कर दिया है इसने मुझे सबके सामने। कितने साल ये पागलपन का ड्रामा करती रही, जल्लाद बनी, कितनों पर जुल्म करती रही, कितनों को मौत के घाट उतारती रही। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उनकी जिंदगी थी शायद, और अब भी ये जुल्म कर रही है। कैसे इस बच्ची के पांव जला दिए। जिंदा मशाल खड़ी है तुम्हारे सामने, जिसने इसका हर दुख हर जुल्म हंसकर सहा, कभी शिकवा कभी कोई शिकायत नहीं की। और मैंने कितने डॉक्टर बदल डाले, कितनी रातें सो नहीं पाया इस परेशानी में कि मेरी बहन कब ठीक होगी, कैसे उसने सब कुछ सहा होगा। और अब जब मुझे पता चला कि ये सब महज एक ड्रामा, तो पता है मुझ पर क्या बीत रही है। दिल कर रहा है जान से मार दूं खुद को। चीखते चीखते उनकी आवाज रुंध गई थी, खुद को ही गुस्से से मारने लगे थे। बाशिम प्लीज मत हलकान करें खुद को, प्लीज मेरे लिए ही संभाले खुद को। सारा ने रोते हुए इल्तिजा की थी। हो जाए खुश, आपका झूठ, आपका मकरू, आपका फरेब कामयाब हो रहा है। मुझे झूठा साबित करना, यही तो आप चाहती थी। वो जमीन से उठकर फ्रूट बास्केट में पड़ी छुरी लेकर सारा की तरफ बढ़ी थी। पागल हो गई हो तुम। चटाक। मिस्टर बाशिम ने फिर से उसका हाथ से छुरी पकड़कर खींचकर थप्पड़ मारा था उसे। मेरा दिल कर रहा है खत्म कर दूं तुम्हें अभी और इसी वक्त, मगर खून हो ना, बहन हो मेरी, ये भी नहीं कर सकता। मगर अब मैं आंख देखा झुटला भी नहीं सकता। वो दोस्त जिसके साथ तुमने आशिर पर इल्जाम लगाने की साजिश की थी ना, उसने वो सारी वीडियो दिखाई है मुझे। अपने इन गुनाहगार कानों से सुनकर आया हूँ और इन गुनाहगार आंखों से देखकर आया हूँ। फिर भी निकल लो सारी बात, फिर भी एतबार कर लूं तुम पर। क्या चाहती हो तुम?
وہ اس پر گرج رہے تھے، اس کی حالت غصے سے ابتر ہوئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ عاشر آ گیا ہے اور میں بھی یہی ہوں، اور اب تک آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ تو سمپل نکاح کروائیں میرا اس سے، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ اچانک اس نے پیترا بدلا تھا، بڑی مضبوط چال چلتی وہ صوفے پر ایک ادا سے بیٹھی تھی اور آنکھوں میں اہک پر سوچ انداز لیے اس نے کہا تھا، ضرور ہوگا تمہارا نکاح، اور پتہ ہے کس سے ہوگا؟ وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا ہونے والا شوہر عاشر نہیں ہوگا۔ جس دن تمہارا نکاح ہوگا، نکاح تو تب عاشر کا بھی ہوگا، مگر تم سے نہیں۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، پھر نکاح سے پہلے آپ میری لاش پر روئیں گے۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے بڑی تھی۔ مجھے نہ تو اب تمہاری زندگی سے فرق پڑتا ہے نہ تمہاری موت سے، جو کرنا ہے کرو، ویسے عزت سے مر جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ دل پر ضبط کے پہرے بٹھاتے انہوں نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ پچھتائیں گے آپ سب، وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ باشم سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پلیز آپ پاؤں دھو کر کچھ لگا لیں، کوئی آئنمنٹ؟ عاشر نے منتہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جی۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر عاشر کی منتہا کے لیے کیئر وہ نہ صرف سن سکی تھی بلکہ پلٹ کر دیکھی تھی اس نے۔ تب ہی کمرے میں آتے ہی اس نے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، کہیں بھائی عاشر کی شادی اس بے سہارا غریب اور یتیم لڑکی سے کروانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ تب ہی بھائی نے عاشر کے نکاح کا کہہ کر منتہا کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی منتہا کہ کوئی تمہیں قبول کر سکے، اور عاشر اسے تو ہر حال میں مجھے قبول کرنا ہی ہوگا، جلد یا بدر۔ اس نے دل میں موزم ارادہ کیا تھا اور نیا جال بنا تھا دماغ میں۔ منتہا بیٹا، آئی ایم سوری، اتنا عرصہ تم اس کے عتاب کا نشانہ بنتی رہی۔ میں سارا اور عاشر کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی قصوروار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے منتہا کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، نہیں سر پلیز، آپ ایسی باتیں مت کریں پلیز، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ، میں تو بس اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی، اپنا فرض ادا کر رہی تھی، پلیز مجھے شرمندہ مت کریں سر۔ اس نے ان کی شرمندہ دیکھ کر ان سے التجا کی تھی، نہیں منتہا، کسی کی جان کو زخموں سے چور کر کے چند پیسے لٹانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں گناہ گار ہوں تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر میرے لیے تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی عزت ہے تو پلیز مجھے سر مت کہو، بھائی ہوں میں تمہارا، اور مجھے اچھا لگے گا تمہارا بھائی کہنا۔ انہوں نے التجا کرتے ہوئے کہا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی باشم بھائی، بہت شکریہ بھائی، آپ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور باشم بھائی میری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے تو میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا تھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہیں بھی نہیں جاؤ گی تم، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں کہ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا تمہیں، کہیں نہیں جا رہی تم، شہری اور تم میری ذمہ داری ہو اب سے، اور اگر اب تم نے اس گھر سے جانے کی بات کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ میرا حکم ہے کہ تمہیں کہیں نہیں جاؤ گی، اپنی آپی کے ساتھ مل کر رہو یہاں پہ۔ انہوں نے پیار سے تحکم بھرے لہجے میں کہا تھا، سارا ملازموں کو کہہ دو کہ پنکی کمرے سے باہر نہ آئے اور اس پر کڑی نظر رکھیں، اس کے کمرے کا لینڈ لائن موبائل سب کچھ لے لیں، اور کمرے کی کھڑکی باہر سے بند کروا دیں۔ کرتا ہوں میں ہمدان کو کال، اور نکاح کی بات کرتا ہوں، اب وہی اس کے پر کاٹے گا، یہ بات اب ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ ٹھوس لہجے میں کہتے وہ رکے نہیں تھے، وہاں سے چلے گئے تھے باہر۔ نیکسٹ سین۔ کیوں کر رہے ہو ایسا ارسم؟ مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کیا میری نظروں سے بھی کچھ مخف ہے، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا؟ ارسم کے پاس بیٹھتے ایہاب نے پوچھا تھا۔ وہ فہا کو گھر ڈراپ کر کے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا، وہ ٹھیک ہے؟ سگریٹ سلگاتے اس نے ایہاب کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ ہاں وہ خطرے سے باہر ہے، تم یہ کیوں پی رہے ہو؟ تمہیں تو سخت ناپسند تھی، ایہاب نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھٹک کر پرے پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سکون دیتی ہے اب، اس نے نم آنکھوں سے دوبارہ سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم کیوں مار رہے ہو خود کو؟
پلیز یار بتاؤ کیوں یہ سرد جنگ لڑ رہے ہو؟ ایہاب نے التجائی انداز میں اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اسے سینے سے لگایا تھا، پھر سے اس کا سگریٹ نیچے پھینک کر۔ سب غلط ہو گیا ایہاب، مجھے ڈونا کو نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے فاہا کو آنسو نہیں دینے چاہیے تھے۔ وہ کتنا روئی ہے، ڈونا کتنی تکلیف میں ہے، سب میری وجہ سے ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے دل کو قرار نہیں، میں دشمن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں میں زیش پر غصہ کروں، اسے وینڈی کو سزا دوں، سخت سے سخت طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤں، پر میں ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ میرے سامنے آتی ہے، میں دنیا بھول جاتا ہوں، وہ طلسم پھونکتی ہے مجھ پر، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ وہ میرا بدلہ ہے۔ یہ دل بہت ظالم ہے، حد درجے ظالم، یہ ذہن کی ڈوریں ہلا دیتا ہے، یہ ہر بدلے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایہاب وہ اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ کیوں ہے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ایہاب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور اسے مزید مضبوطی سے خود میں بھیجا تھا۔ اس نے لاسٹ ٹائم اسے صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روتے دیکھا تھا، اور اب وہ اپنے محبت، اپنے بدلے، اپنی بہن کی چاہت، سب میں کسی پینڈولم کی طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پا رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اس کا ذہن اس پر مطمئن نہیں تھا، اور جو کچھ وہ کر چکا تھا اس پر وہ بری طرح پیشمان تھا۔ ریلیکس ارسم، اللہ پر امید رکھو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار اسے معاف کر کے تو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی اللہ کو عفو درگزر پسند ہے، نہ معافی تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ میرے بھائی پلیز ایک بار اسے معاف نہیں ایہاب، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا، اور ایہاب کے آواز دینے کے باوجود بھی وہ وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ ماں باپ کے قاتل؟ کیسے؟ سلطان ماموں کو ہاشم نے مارا ہے کیا؟ اگر ہاشم نے مارا ہے تو تب تو ہاشم بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ کیسے؟ جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کا مرڈر تو ان کے کسی کمپٹیٹر نے کیا ہے، جبکہ ہاشم کے والد تو ڈاکٹر تھے اور ماموں تو سائیکاٹرسٹ تھے۔ کیا کہہ کر گیا ہے ارسم؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتہ لگوانا ہوگا کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیوں وہ ان لوگوں کو قاتل ٹھہرا رہا ہے، اور اگر سچ میں وہ لوگ قاتل ہیں تو پھر ارسم رائٹ پر ہے۔ ہم کیسے ان کے گھر اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور ان کی بیٹی لے سکتے ہیں؟ دشمن سے کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے ارسم، یہ کسی کشمکش میں ڈال دیا تم نے مجھے۔ اگر وہ قاتل ہیں تو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس چھوڑتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ تم ریڈی ہو فہیم؟ بیربل نے فہیم سے پوچھا تھا۔ جی سر، میں ریڈی ہوں، مگر مومن اس کا کیا کرنا ہے؟ رات سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں نہیں ملا وہ۔ اور اب جب ہم اپنے پلان پر عمل درآمد کروانے والے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں سے باہر نکل آئے اور ہمارا سارا کا سارا پلان چوپٹ کر دے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو اسے رات سے ہی مار چکا ہوں، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے، اور ایک غدار کی سزا کیا ہے میری نظر میں یہ تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ ویسے بھی اب وہ میری کسی کام کا نہیں، زوئشہ مجھے مل جائے گی آج تو مجھے وہ چاہیے بھی نہیں، میں اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی جہنم واصل کروں گا، جو میرے راستے میں آیا میں سب کو جہنم واصل کروں گا۔ اس نے نخوت سے گن پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا، مگر سر وہ تو آپ کا بھائی۔ کیسا بھائی؟ وہ بھائی جو ماں کے پیٹ سے ہی مجھ سے مختلف نکلا تھا، جو ماں کے پیٹ سے ہی اپنی قسمت، اپنا جینڈر درست لے کر نکلا تھا، اور میں نے ساری زندگی ٹرانسجینڈر ہونے کی باتیں سنی، تانے سنے اپنی آواز کو لے کر، مگر پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا نصیب اس سے چھیننا، اس کی قسمت تباہ کروائی، میں نے چھین لیا اس سے سب کچھ، یہاں تک کہ اس کی مردانگی بھی۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں،
میں خود کی قسمت خود بناتا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں یا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ادھر دیکھو، میں اپنی قسمت خود بناتا ہوں۔ میں بیربل ہوں، مومن نہیں جو کسی کے سہارے اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ میں اپنی محبت، اپنی زندگی اپنے بدلے خود سے لینا جانتا ہوں۔ اس نے انا کے گھمنڈ میں کہا تھا۔ غلط سر، بالکل غلط۔ اس بات پر آپ غلط ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر انسان ایک ذات کا محتاج ہے، اور وہ ذات اوپر بیٹھی ہے جس کے کن کے محتاج ہیں آپ اور سب ہیں۔ اس کے مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہوں؟ وہ بیوقوف تھا جس نے آپ کے پیچھے لگ کر اپنی قسمت خراب کی، اپنے رب کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مگر میں آج بھی اپنے رب کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس نے رسی دراز کی تو جب وہ اس رسی کو کھینچ کر میری ڈوریں ہلائے گا تو میں منہ کے بل گر جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں پشتیوں میں دھنس جاؤں گا۔ مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود کو خود ہی تباہ کر لیا ہے۔ میں اس دلدل میں سے نکل نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا، مگر میں نے آج تک خود کو خدا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، سب کچھ ریڈی ہے، آ جائیے گا۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ ہوں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کتنے ہی گناہ کر چکا ہو، شراب، نشہ، چوری، زنا، قتل کر کے اب مجھے سبق دے رہا ہے اور مولوی بن گیا۔ میرا کام ہو جائے، تجھے تو تیری گستاخی کا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دیواروں سے سر پٹکے گا تو۔ اس نے نفرت سے کہتے پینٹ کی فرسٹ سائڈ پر پسٹول اڑسی تھی اور منہ پر ماسک چڑھائے باہر نکلا تھا۔ نیکسٹ سین۔ فہا ایشو، پارلر چلی جاؤ نا ریڈی ہونے کے لیے، وہیں سے تمہیں ڈرائیور پک کر کے بینکٹ چھوڑ دے گا۔ مسز رندھاوا نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، اسی پارلر میں ہی۔ کیا زوئشا کا بھی میک اپ ہوگا؟ اشال نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، زوئشا بھی وہیں ہے، انہوں نے موبائل پر کال ملاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسا ہے ڈونا؟ کال ختم ہوتے فہا نے پوچھا تھا۔ بہتر ہے، ہوش آ گیا ہے، ایہاب نے بات کروائی تھی میری۔ اب تو تم لوگ جلدی کرو، دیر نہ کرو اور ٹائم سے چلی جاؤ، میں ذرا ارسم کا پتہ کروا لوں۔ انہوں نے ان کی تاکید کرتے ارسم کی طرف سے پریشانی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو، میں ریڈی ہوں، ریڈی ہو کر پہلے ڈونا سے ملنے جاؤں گی اور پھر بینکٹ پہنچوں گی، اس نے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ارسم کو دیکھ لوں، وہ کہتے چلی گئی تھی وہاں سے۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی اپنے سامان کے ساتھ، اور گاڑی کچھ دیر بعد پارلر کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ پارلر پہنچتے ہی وہ زوئشا سے ملی تھی جو پہلے سے ہی بیٹھی اپنا میک اوور کروا رہی تھی۔ اشال اور فہا بھی اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ ریڈی ہو رہی تھی کہ 4 لوگ اندھا دھند پارلر کی سیکیورٹی کو تہس نہس کرتے وہاں پہنچے تھے۔ ایک نے ریڈی ہوئی زوئشا کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کیا تھا اور پھر کالی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ چھوڑے میری بھابھی کو، فہا چلائی تھی، مگر وہ اس کے سر پر گن مارتے اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ اشال ہکا بکا دیکھ رہی تھی کہ وہ سبز آنکھوں والا شخص اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف لے گیا تھا، اور ان چاروں کو نکلتے بھی پارلر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ وہ ابھی زوئشا کو باہوں میں بھرے پارلر سے نکلا بھی نہیں تھا کہ پارلر کے اندر گیٹ کے پاس اسے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، مگر وہ کوئی گیس پائپ دھماکہ تھا جس میں سے سوائے ایک زوردار دھماکے کی آواز اور گیس کے دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں نکلا تھا، اور دھواں بھی اتنا گہرا اور کالا تھا جو آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ بیربل نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، وہ زہریلا دھواں اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر رہا تھا۔ زوئشا، زوئشا! اشال اسے دھوئیں میں ہی باہر آ کر اسے چلا چلا کر پکار رہی تھی۔ پارلر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں کی ورکرز کا شور اور ان کی بچاؤ کی دہائیں ایک دم سے پارلر کا ماحول بدل گئی تھی۔
कुछ वर्कर्स तो दहशत गर्द की रट लगाए पुकारना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। ब्लडी हेल, बीरबल ने उनके शोर सुनते गुस्से से गुर्राते हुए कहा था। फहीम, फहीम किधर मर गए हो? मुझे निकलने तो देते बाहर, फिर ये धमाका करते, उसने चीखते हुए कहा था। दफ्तर फिजा में एक साथ कितने ही कहके गूंजे थे। उसको हैरत हुई थी। पागल हो तुम? दिमाग सेट है तुम्हारा? मेरी जान पर बनी हुई है इस धुएं से। मेरी आंखें नहीं खुल रही और तुम कहका लगा रहे हो, उसने गरजदार आवाज में कहा था। बस इतने से ही डर गए मिस्टर बीरबल? अभी तो इम्तिहान बाकी है। पुरजोर कहका लगाती आवाज उसके कानों में गूंजी। कौन? उसने मानूस सी आवाज पर परेशान होकर पूछा था। तेरा बाप। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से आकर मेरी आंखों के सामने मेरी ही बहन को ले जाएगा और मैं तमाशा देखता रहूंगा? क्या समझा था तूने? मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं, उसने गुर्राते हुए कहा था और एक झटके में उस तक पहुंचा था। दत्ता वो जोयशा की टांगे उसके सीने पर बुरी तरह मारते, उसे धक्का देते धुएं में ही बाहर भागा था और अपनी जीप में जाकर बैठा था। सिक्योरिटी, फॉलो हिम। वो तेजी से उसके पीछे ही लपका था, मगर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाशिम भी उस अपनी पुलिस मोबाइल में बैठा था और उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी थी। वो ट्रैफिक में बड़ी तेजी से गाड़ी इधर से उधर चला रहा था। इतनी गाड़ियों में खतरनाक तरीके से जगह बनाते वो बार बार अपनी गन से पीछे फायर कर रहा था पुलिस मोबाइल पर। सड़क पर जैसे किसी एक्शन थ्रिल मूवी का सीन चल रहा था। इर्द गिर्द के मोटरसाइकिल सवार अपनी जान बचाने के लिए कहीं गोली ना लग जाए अपनी रफ्तार आहिस्ता करते डगमगा रहे थे और वो बगैर किसी की जान की परवाह किए अपनी जीप जन जन ले जा रहा था। सर, हमें फायर करना होगा वरना वो ले जाएगा मैडम को, हाशिम के साथी पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था। नहीं, पब्लिक प्लेस पर हम फायर नहीं करेंगे। किसी बेगुनाह की जान चली जाएगी तो? तुम उसे फॉलो करो। कितनी दूर भागेगा वो और कहाँ जाएगा भागकर? हाशिम ने हुक्म दिया था। सर, वो माइंड का बड़ी फुर्ती से यूज कर रहा है। वो हमें इस ट्रैफिक में फंसा कर चकमा देकर निकलना चाहता है, साथी इंस्पेक्टर ने कहा था। तुम फोकस रखो अपना। वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वो हाथ से निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज इसको कैफर किरदार तक पहुंचा कर ही रहूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि इसकी सात पुश्ते खानों की बेटियों की इज्जत की की तरफ हाथ डालने से पहले सोचेंगी। शिट सर, उसने गाड़ी लेफ्ट साइड वाली गाड़ी गली में डाल ली है, साथ ही इंस्पेक्टर ने अफसोस से सर से कहा था। तुम भी इस तरफ लो, पीछा करो, गाड़ी अंदर कर लो गली के, और तुम दोनों बाहर निकलो, भागते हुए फॉलो करो उसकी जीप को। उसने पीछे बैठे हवलदार को गाड़ी से उतरने का कहा था और अपनी साथी इंस्पेक्टर को मजीद हिदायत दी थी। फिर जेब से मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया था। हेलो इहाब, पार्लर पर एक मिसहैपनिंग हो गया है। मैं बाकी बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। वहां फाहा और इशाल हैं, उन्हें देखो जाकर। कुछ पुलिस मेंबर्स भी वहीं हैं। मैं वहां पहुंचकर मुझे उनकी खैरियत की इत्तला करो जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है, उसने जल्दी जल्दी बोलते इहाब से कहा था परेशान ज़दा लहजे में। क्या हो गया है? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? पार्लर पर ईशू फहा ठीक तो हैं और जोइशा भी तो वहीं थी ना? उसने सुनते ही परेशान होते हुए पूछा था। देखो इहाब, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं सब बताऊंगा, ट्रस्ट मी। फिलहाल तुम पहुंचो वहां और इशाल और फाहा को किसी सेफ जगह पर ले जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी, अभी जाओ। उसने जल्दी से कहते फोन रखा था। वो रहा, वो पिछली तरफ मुड़ रहा है, जल्दी करो, हाशिम ने तकरीबन सर बाहर निकालते हुए कहा था। यस सर, मुझे लग रहा है इसकी जीप खराब हो गई है, शायद इसलिए इससे मोड़ी नहीं जा रही, साथ ही इंस्पेक्टर ने तेजी से मोबाइल गाड़ी चलाते कहा था। रुको रुको, हाशिम कहते ही गन हाथ में पकड़े निकला था बाहर और तेजी से उसकी जीप के पीछे के पास पहुंचा था। सॉरी सर, जब हम पहुंचे तो जीप
यहाँ खाली खड़ी थी اور وہ اس میں نہیں تھے۔ ایک حوالدار نے کہا تھا، واٹ، کہاں گیا وہ؟ ہاشم کے رنگ اڑے تھے۔ سر، ہم نے بہت فالو کیا، ہم ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں، مگر وہ کہیں نہیں ملا ہمیں۔ اس نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ زوئشا نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ تجھے کہا تھا نا کہ غداری کرنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ تجھے کیا لگا ارسم سلطان چودھری نے تجھے چھوڑ دیا؟ تجھے کیا لگا میں تیرے دماغ تک نہیں پہنچا؟ ارسم سلطان چودھری نام ہے میرا۔ میں نے تو آج تک اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا، جبکہ تو نے تو بہت بڑی غلطی کی کہ میری بہن اور میری عزت تک پہنچا۔ میری بہن کو ورگلایا تو نے، اور پھر اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تجھے چھوڑا نہیں تھا میں نے، تجھے جانے کا اس لیے کہا تھا کہ تیرے ذریعے میں اس فساد کی جڑ تک پہنچ سکوں جس کے پیچھے لگ کر تو نے یہ سب کیا۔ اس نے زوردار گھونسا مارا تھا اس کے منہ پر، اور ٹانگ اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی۔ وہ اس وقت ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر تھے۔ اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ ارسم نے اور خود سگریٹ پیتے اس پر پے در پہ وار کر رہا تھا۔ چل تو بتا، بیربل کون ہے؟ اگر یہ ہاشم کا دشمن ہے تو یہ تیسرا بندہ بیربل کون ہے؟ اس نے مومن کے سامنے سے پیچھے ہٹتے اس کے دوسری طرف بندھے فہیم کے منہ پر ٹانگ مارتے پوچھا تھا۔ دیکھو سر، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا، پلیز چھوڑ دے مجھے، فہیم نے زخمی چہرے کے ساتھ زخمی روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ او اچھا، تجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر اس سے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ بیربل اس کی جان کا دشمن ہے اور ارسم فہا اور ہاشم کے ساتھ ساتھ وہ تجھے بھی مار دے گا؟ ارسم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رات جب اس نے مومن کو چھوڑا تھا تو اس سے پہلے ہی اس نے اپنے کچھ بندے اس کے پیچھے لگا دیے تھے، جنہوں نے کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کبھی بھی اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مومن ایک منجھا ہوا کھلاڑی ہے، اور منجھے ہوئے کھلاڑی ہمیشہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، یعنی 1 اور 1 11۔ اس لیے اس نے ہاشم کی اور اپنی دشمنی کا کارڈ استعمال کر کے اسے ٹریپ کیا تھا تاکہ اس 11ویں تک پہنچ سکے، ورنہ اسے اپنی دشمنی یا ہاشم سے بدلہ لینے کے لیے کسی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی راز کسی کے سامنے آشکار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور ارسم سلطان چودھری تھا ایک ایسا منجا ہوا شکاری، ایک ایسا شیر جو سویا ہوا بھی گرراتا تھا۔ کیسے چپ بیٹھ سکتا تھا وہ؟ اس کے دشمنی، اس کا معاملہ وہ خود نبھاتا تھا۔ فہا کے منہ سے جب اس نے مومن کا اس رات ڈونا کو مارتے دوبارہ نام سنا اور اس کے چہرے پر بے بسی دیکھی کہ ہاشم سے پیار کرنے کے باوجود وہ مومن کے سامنے اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس کے جال میں پھنستی چلی گئی، تو اسی رات ہی اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہاشم سے بدلہ لینے سے پہلے وہ اس مومن کا سچ سامنے لائے گا۔ پھر جب وہ ہاسپٹل پہنچا دوبارہ فہا کو ڈرتے دھمکانے، تب بھی اسے خبر ملی تھی۔ وہ جب ہاسپٹل سے اپنے گھر گیا، رات گھر گزارنے کے بعد صبح جب وہ بیربل سے ملنے کے لیے اس کے مخصوص آفس کی طرف روانہ ہوا تو ارسم کو اس کے بندوں نے اطلاع دی تھی وہ اس روڈ پہ ہے اور اس طرف جا رہا ہے۔ اسی دوران ارسم بھی کسی کام سے اسی روڈ پر ہی تھا جب ہی اس نے مومن کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا۔ جب وہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف بڑھا، کچھ فاصلے پر جا کر مومن نے گاڑی روکی تھی اور پھر گاڑی سے اترا تھا جب ہی سامنے گیٹ سے فہیم نکلا تھا۔ مومن نے فہیم سے کہا کہ وہ بیربل سے ملنا چاہتا ہے تو فہیم نے اسے کہا کہ وہ کچھ بڑا پلان کر رہا ہے رات میں، اور بہت جلد وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور ابھی بھی وہ اس مقصد کے لیے ہی جا رہا ہے، اور اگر اس وقت اس کو بیربل نے دیکھ لیا تو وہ ارسم اور فہا اور ہاشم کے ساتھ ساتھ اسے بھی مار دے گا۔ ارسم
دیکھ رہا تھا کہ اس نے کافی بحث کی ہے اور پھر مومن غصے سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اسی دوران ارسن نے کال کر کے اپنے متحدوں کو مومن کو کڈنیپ کرنے کے لیے کہا تھا، ساتھ پی دور سے کھڑے ہو کر ہی فہیم کی پیچھے لیے اسے بھی کڈنیپ کرنے کا کہا تھا۔ فہیم ایک مردہ عورت کی لاش کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھا، جبکہ بیربل ایک الگ جیپ میں۔ دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ فہیم پہلے نکلے گا اور بیربل 10 منٹ بعد۔ جب فہیم وہاں پارلر پہنچ کر مخصوص جگہ پر وہ لاش رکھوا دے گا تو بیربل کو اوکے کا سگنل دے گا۔ پھر بیربل اندر جا کر زوئیشا کو باہر نکالے گا اور پھر وہ بم پھوڑ دے گا پارلر میں۔ مگر ہوا اس کے برعکس۔ جب فہیم مردہ عورت کی لاش کے ساتھ پارلر کے راستے پر گامزن تھا تو اسی دوران ارسن کے ساتھیوں نے اسے اغوا کروا لیا اور پھر اسے لے کر اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ پر آ گئے تھے جہاں مومن پہلے سے ہی رسیوں میں بندھا ہوا تھا، ارسن سے مار کھا رہا تھا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں بکے گا۔ بتا مجھے اس عورت کی لاش کیسے آئی تیری گاڑی میں اور کیا کرنے جا رہے تھے تم میری فہا اور ہاشم کے ساتھ؟ اس نے دوبارہ سے فہیم کے منہ پر پنچ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ فہیم، اگر تو نے ایک لفظ بھی بکا تو یہ تو تم جانتے ہو کہ میں یہاں سے کسی طرح نکل جاؤں گا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سالے کتے، کچھ مت بولنا۔ اس کے آگے یہ صرف ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ ہمیں مار نہیں سکتا۔ مومن نے فہیم کو لڑکھڑاتے لہجے میں تنبیہ کی تھی، جبکہ منہ پر پڑنے والے گھونسوں کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سالے، کتنی خوش فہمی ہے نا تجھے؟ ایک بار بک تو اس بیربل کی جگہ، اس کا پتہ، اس کا نشان، پھر میں نے تجھے اگلی سانس بھی لینے نہیں دینا۔ اس نے پے در پے اپنے شوز کی سخت وار مومن کے پیٹ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ سر، کوئی آ رہا ہے نیچے، کوئی آدمی بلیک ماسک پہنے ایک لڑکی کو اٹھا کر لا رہا ہے اور وہ یہاں ٹاپ فلور پر ہی آ رہا ہے، تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا۔ ارسن کے متحدوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ اٹھاؤ انہیں اور اس کمرے میں بند کرو، ان کے منہ بند کر کے۔ ان کی آواز نہ نکلے یا کسی قسم کا شور نہ ہو، ورنہ میں تم سب کو اس بلڈنگ سے دھکا دے کر مار دوں گا، اس نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے متحد بڑی پھرتی سے ان دونوں کو سامنے انڈر کنسٹرکشن روم میں لے گئے تھے، اچھی طرح ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ وہ شور نہ کر سکے، جبکہ ارسن خود پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بیربل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا، ہانپتا ہوا ٹاپ فلور پر زوئیشا کو باہوں میں بھرے اوپر آیا تھا اور اسے زمین پر لٹایا تھا۔ وہ ریڈ بلڈ لہنگے میں سجی سنوری، زیور پہنے، نازک جان، آنکھیں موندے، دنیا مافیا سے بے خبر زمین پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ مانگ ٹیکا اور جھومر ڈھلک کر سائیڈ پر گرے تھے، ناک میں پہنی گول نوز رنگ لپسٹک خراب کر چکی تھی۔ ارسم نے پلر کی آڑ میں اپنی محبت کو یوں تر بتر حالت میں دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی، جبکہ جبڑے تن گئے تھے۔ زوئیشا، اٹھو، مجھے جلدی سے جلد گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا، یہاں رکنا سیو نہیں ہے۔ بیربل نے زوئیشا کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کا زوئیشا سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ مرد لگ رہا ہے، پھر لڑکیوں جیسی آواز۔ مومن اگر زوئیشا سے محبت کرتا ہے تو یہ لڑکی نما مرد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں یہ مومن کا پلان تو نہیں تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں زوئیشا کو اغوا کروائے گا؟ بیربل یہی تو نہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور پھر بجلی کسی تیزی سے باہر نکلا تھا اور فون پر نمبر ڈائل کرتے بیربل کے سر پر بندوق تانی تھی۔ ہینڈز اپ، ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ماسک اتارو اپنا، ارسن نے کرخت لہجے میں اس کے سر پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی بیربل نے نیچے بیٹھی ہی اس کی ٹانگ پر اپنے شوز سے چاقو نکال کر وار کیا تھا، اور دوسرے لمحے اس کے
پیٹ پر وار کر کے اسے نیچے پھینکا تھا۔ ارسم کی گن دور جا گری تھی اور وہ خود بھی منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیربل اس کی گن اٹھاتا، فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی اور وہ گولی سیدھی جا کر بیربل کے ٹانگ پر لگی تھی۔ پکڑو اسے، ہاشم نے بلند آواز میں اپنے ساتھی انسپیکٹرز کو حکم دیا تھا۔ جبھی وہ بجلی کسی تیزی سے ان تک پہنچے تھے، اس تک، اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کر کے اس کے دونوں طرف کھڑے ہوتے اس پر گنز تانی تھی۔ وہ لوگ اسے اور زوئشا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی طرف گئے، اور ایسے ہی ہاشم کی چھٹی حص نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک بار اس بلڈنگ کے کونے کونے کو چیک کر لے، اور پھر جیسے ہی وہ اوپر پہنچے ارسم اور بیربل کو اسے جھگڑتے دیکھ اس نے فوراں سے پہلے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی، اور اسی وقت ہاشم کے انسپیکٹرز نے اسے پکڑا تھا۔ ارسم نے آگے بڑھ کر اس کا ماسک کھینچ کر نیچے پھینکا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہاشم، بیربل نے پڑپڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تجھے چھوڑنا نہیں، تجھے میں نے موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کے قریب جانے کی تیش میں آتے اس نے پے در پے نہ جانے کتنے مکے اس کے منہ پر مارے تھے اور اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ زوئشا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ زوئشا، ہاشم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ پانی لاؤ پلیز۔ ارسم بھی اس تک آیا تھا اور اپنے کسی کارندے کو کہہ رہا تھا جو تھوڑی دیر میں نیچے اس کی گاڑی سے پانی کی بوتل لے کر آیا تھا۔ اس نے کتنے چھینٹے مارے تھے زوئشا کے منہ پر، مگر اس کی آنکھیں نہیں کھلی تھی۔ بے سدھ ہے ایسے اس کو جگانا، کچھ دیر بعد اسے خود ہی ہوش آ جائے گا، اور پھر میں تم سب کو کے سامنے اپنی محبت۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا پھر سے ارسم غصے میں پھنکارا تھا، اس کے سر پر پہنچا تھا اور اس کے پیٹ میں لاتیں مارنی شروع کر دی تھی۔ ارسم پلیز، یہ قانون کا دشمن ہے، اسے قانون کا دشمن میری زندگی، میری محبت پر حق جتانے والا صرف اور صرف میرا دشمن ہے۔ اس نے ہاشم کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ فہیم کہاں ہے بیربل؟ ہاشم نے ارسم کی بات سن کر پوچھا تھا۔ جانتا بھی ہوں گا تو تمہیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملاتا میں، بیربل نے کہا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم سے ہاتھ کون ملانا چاہے گا؟ مجھے مومن کا ایک بار پتہ بتا دو، پھر میں تم دونوں کو ہی ایک بار میں ہی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ گرایا تھا اس پر۔ مومن اور فہیم میرے پاس ہیں، لاؤ ان کو باہر، ارسم نے اپنے ماتحت کو کہا تھا، اور وہ کچھ دیر بعد مومن کو لے کر آیا تھا۔ فہیم تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہاشم نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ سر، یہ ارسم سر نے مجھے پکڑوایا تھا، میں نے اللہ کی قسم کچھ نہیں بتایا کسی کو، فہیم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زوئشا بھابھی ان کو کیا ہوا؟ یہ ہوش میں نہیں آئیں کیا؟ فہا بھاگتے ہوئے آئی تھی ان تک اور ارسم کے گلے لگتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری ہاشم۔ جیسے اس کو ہوش آیا، اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، اس لیے میں نے تم سے لوکیشن جھوٹ بول کر منگوائی تھی، ایہاب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ زوئشا تم ٹھیک ہو؟ ارحان نے زوئشا کو ہوش آتے دیکھ کر اس تک پہنچتے ہوئے کہا تھا، جو ہوش میں آتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ارسم نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی، یعنی ہر وقت رونا دھونا۔ بس میرا بچہ، بھائی پاس ہے نا؟ ہاشی پاس ہے نا اپنی گڑیا کے؟ ہاشم نے زوئشا کو گلے سے لگاتے ریلیکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھائی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے یہ ہر بار مجھے مارتا تھا، راتوں کو آتا تھا گھر، میری نیک پہ بی لکھتا تھا، مجھے ٹارچر کرتا تھا، آئی ہیٹ ہم۔ وہ ہچکیوں سے روتے سامنے کھڑے بیربل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے لے کر اب تک اس سے جو زوئشا کے ساتھ کیا اور پھر کیسے فہا کو بلیک میل کیا سب بتایا۔ بس بچہ، اب نہیں رونا، اب یہ ہمارے چنگل میں ہے۔ فہیم کو چھوڑ دو ارسم، یہ دشمن نہیں دوست ہے۔ فہیم کو پہلے دن سے ہی میں نے انڈر ورلڈ سیریل کلر بنوا کر بیربل کے
پیچھے لگوایا تھا۔ وہ بیربل کے ساتھ ملا ہوا تھا اس لیے کہ وہ میرا بندہ تھا، مگر مجھے بیربل کے ساتھ مومن کی بھی تلاش تھی، کیونکہ میری انویسٹیگیشن کی کافی حد تک جو کڑیاں ہیں وہ مومن سے جا کر مل رہی ہیں۔ پتہ ہے فہا، پہلی بار مجھے مومن پر سیریل کلر ہونے کا شک کب ہوا؟ جس روز تم اپنی پھپھو کو لے کر اس کے گھر گئی تھی، میں نے چپکے سے تمہارے بیگ کے اسٹون کے ساتھ کیمرہ نصب کر دیا تھا، جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ وائس بھی فراہم کر رہا تھا۔ دوسرا شک تمہاری ایک دم سے انویسٹیگیشن کا رخ بدلنے پر ہوا، اور تب میرے یقین کو مہر لگی تھی، مگر میں سب کچھ ایک دم سے سامنے لا کر بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر چیز وقت کے ساتھ چاہتا تھا، ایک طریقے سے، مگر میں چاہ کر بھی مومن کے سراغ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مومن ارسم کی قید میں ہے۔ اس نے مومن کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا، تو کیا یہ سیریل کلر ہے؟ وہ سیریل کلر جس نے ان تمام لڑکیوں کے قتل کیے ہیں؟ ایہاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، ہوں میں سیریل کلر، مگر مجھے سیریل کلر تم نے ہی بنایا ہے ہاشم، تم نے۔ اس دن تم کلاس کے سامنے بیربل کی انسلٹ نہ کرتے تو آج میں بھی فیری کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، مگر تم نے سب برباد کر دیا۔ تم نے انسلٹ کی بیربل کی سب کے سامنے، اس نے گھر جا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی مردانگی کھو دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا، اس بھائی کی محبت میں اندھا ہوا جو آج مارنا چاہتا ہے۔ میں نے بیربل کی خاطر اپنی مردانگی گوا دی، مگر ایک طرف سکون تھا مجھے کہ فیری میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ اس نے وہ ضائع کرا دیا، اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کی 2 بڑی نعمتیں کھوئیں، صرف اور صرف اس دن کی، تمہاری انسلٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے فیری کو بھی مار دیا جس نے مجھے پیار میں دھوکہ دیا۔ میں نے پھر اپنی تسکین کے لیے ہر اس لڑکی کو مارا جس کو میں نے پیار کے جال میں پھنسایا اور دھوکہ دیا۔ میں سب کو مارتا گیا برے طریقے سے، اور ایسا کرنے سے مجھے مزہ آتا گیا، اور پھر یہ میری عادت بن گئی۔ اور پھر اس دن میں نے فہا کو دیکھا، اس پر دل آ گیا۔ پھر کبھی میں مومن بن کر ان کو تنگ کرتا اور کبھی بیربل بن کر، مگر لاسٹ مومنٹ پر اسے ارسم کے بچے نے سارا کھیل بگاڑ دیا، ورنہ آج زوئیشہ بیربل کی ہوتی اور فہا میری۔ اس نے کہکا لگاتے ساری رودات سناتے ہوئے کہا تھا، یہ وہم اور خیال ہی رہنے ہیں تمہارے، اب تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب پھانسی کا پھندا تمہارے مقدر بنے گا۔ اس نے مومن کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا تھا، تم انسان نہیں حیوان ہو، دل کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ ارحام نے اس کی گردن پر گھونسا مارا تھا، تم نے غداری کی نا میرے ساتھ، تم دیکھو اب اپنا حال۔ ایک دم سے بیربل چلایا تھا اور اس نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے سامنے وار کیا تھا فہیم پر، مگر بروقت وہ سامنے سے ہٹا تھا۔ جب ہی بیربل ایک جست میں زوئیشہ تک پہنچا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ بیربل، چھوڑ دو اسے، ارسم چلایا تھا، اس کی رنگ فک ہوئے تھے۔ So this is the end of today's episode. Stay connected for more. اللہ حافظ.